औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी के हवाले से अगली वीडियो क्लिप के साथ हाजिर हूँ। मैं फेसबुक के ऊपर जो है एक ग्रुप शुरू कर रहा हूँ कि जिसमें सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी के हवाले से एजुकेशन और सपोर्ट ऑफ़र करूँगा। तो ये वीडियो जो है उसकी तमहीदी वीडियो है और साथ ही साथ इस वीडियो के ज़रिए मैं दोस्त अहबाब को दावत देना चाहता हूँ कि वो ग्रुप ज्वाइन करें। सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी के हवाले से काफ़ी सारे मिसकॉन्सेप्ट्स हैं। तो इस स्लाइड पे मैं उनमें से जो इम्पोर्टेंट मिसकॉन्सेप्ट्स हैं उनकी थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी जो है एक ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, वो इलाज या टोटके नहीं है। यकीनन जो वो छोटे मोटे टोटके आप सुनते हैं कि लहसुन खा लें तो दिल की बीमारी कम हो जाएगी, करेले खा रहे हैं तो ब्लड शुगर कम हो जाएगी, और केला खाएं तो उसमें पोटेशियम बहुत होती है, ये यकीनन सारी अच्छे टोटके हैं, अच्छी इन्फॉर्मेशन है इनके हवाले से। और हम जब खुराक की बात करते हैं तो उसमें हमें इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें करना जो है वो सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी नहीं है। सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी जो है वो एक बहुत वसी सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरा जो आपका रहन सहन का तरीका है, खाने पीने के अलावा आपका वर्जिश का, आपका स्क्रीन टाइम, आपके सोने की रूटीन, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सारी उसमें शामिल होती हैं। अगली जो अहम बात है वो ये है कि बहुत सारी जो गूगल आप करें तो आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी खाने के बारे में, सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी के हवाले से, वो टोटकों के हवाले से, लेकिन वो ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वो गैर अनरिसर्च्ड है, वो मुस्तनद भी नहीं है, वो टोटके हैं। स्पेशली मुख्तलिफ़ ममालिक में बंदे जो हैं ये इस चीज़ को अपना एक बिज़नेस टूल के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी एक डाइट रूटीन्स बनाएंगी या एक्सरसाइज रूटीन्स बनाएंगे, उसको तशहीर करेंगे, फिर उसके ज़रिए वो बहुत महंगे महंगे वो ग्रुप्स और क्लासेस करेंगे, और जो बंदे कुछ उनके उसमें आ जाते हैं वो उनको ले लेते हैं, और वो तो वही इन्फॉर्मेशन जो है वो इन्फॉर्मेशन जब वो वेब पे जाती है तो उससे फिर वो फैलती है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। तो जो ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वो वही कहानियाँ मिलेंगी, वो वक्त के साथ साथ बदलती रहती हैं। कभी एटकिन डाइट मशहूर थी, फिर मेडिटेरियन डाइट मशहूर हो गई, फिर और मुख्तलिफ़ चीज़ें मशहूर हो जाती हैं, और उनको हम फूड फैब्स इंग्लिश में कहा जाता है या उस तरीके से है। अगली जो अहम बात है वो ये है कि सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी के हवाले से बात करना बहुत आसान है, उसको अपनाना बहुत ही मुश्किल है। और हमारे इर्द गिर्द इतने ज़्यादा फैक्टर्स हैं कि जो हमें गैर सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी की तरफ अट्रैक्ट करते हैं कि हम सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी से दूर हो जाते हैं। तो मेरी जो फेसबुक ग्रुप के ऊपर जो एक एफ़र्ट है वो ज़्यादा इसी के ऊपर फोकस्ड है कि हम कुछ अमली चीज़ करें। तो ज़्यादातर जो मेरी एफ़र्ट होगी वो उन्हीं बंदों के लिए होगी कि जो अमलन कुछ अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करना चाहते हैं। अगला जो अहम पॉइंट है वो ये है कि सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी जो है वो उससे ज़िंदगी बेहतर करने का तरीका है। वो कोई जादू या करिश्मा नहीं है कि आपको यकदम कोई अगर बीमारी है तो वो ठीक हो जाएगी, या कोई गारंटी नहीं है कि आपको फिर कोई बीमारी होगी नहीं। ये सिर्फ एक तरीका है कि जिससे आप बेहतर ज़िंदगी, बीमारी के रिस्क को घटा के रह सकते हैं। और साथ ही जो है सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अगर आप ख़ुद अपनाएंगे तो उसके ज़रिए आप दूसरों के ऊपर भी अच्छा असर कर सकते हैं। और ये ख़ुसूसन उन बंदों के लिए कि जिनके यंग बच्चे हैं, तो वो अगर ख़ुद अच्छी तरीके से ज़िंदगी अपनाएंगे तो उनके बच्चों के ऊपर भी अच्छा असर पड़ेगा, और वो उन्हीं की आदतें, चूँकि बच्चे पेरेंट्स की आदतें अपनाते हैं तो वो एक अच्छा साइकिल शुरू हो जाएगा। अब सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अहम क्यों है? वो इस वास्ते नहीं अहम कि ये कोई नई हमने डिस्कवरी कर ली है, बल्कि वो इसलिए अहम है कि पिछले 40-50 साल में हमने अपनी ज़िंदगी को बहुत ही गैर सेहतमंदाना तरीके से गुजारने की आदतें डाल ली हैं।
وہ جب ہم زندگی کو غیر صحت مند طریقے اپناتے ہیں تو اس سے بیماریوں کی شرح بڑھ گئی ہے، اور یہ بیماریاں جو ہیں موٹاپا ہے، دل کی شریانوں کی بیماری ہے، فالج ہے، ڈپریشن ہے، کینسر ہے، ان کے بڑھنے کی پچھلے 40 سال میں جو یہ بیماریاں بڑھی ہیں اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہمارا طرز زندگی جو ہے وہ غیر صحت مندانہ ہو گیا ہے، اور یہ بیماریاں تھیں، اس میں یہ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بیماریاں 100 سال پہلے بھی تھیں۔ یہ بیماریاں بلکہ میں بہت سال پہلے پڑھ رہا تھا کہ جو فرعون کی ممی ڈسکور ہوئی تھی اس کو بھی دیکھا ہے تو اس میں بھی شریانوں کی بیماری تھی، یعنی یہ بیماریاں انسانیت کا ایک حصہ ہیں، لیکن پچھلے جو 40-50 سال میں یہ بڑھی ہیں زیادہ، تو اس میں ہماری غیر صحت مند جو طرز زندگی ہے اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس غیر صحت مند طریقے سے رہنے کے بجائے صحت مند طریقہ اپنا سکیں۔ اس والی سلائیڈ میں امریکن ڈیٹا ہے، یہ اس طرح کا اچھا ڈیٹا پاکستان کے حوالے سے اویلیبل نہیں ہے، بلکہ میرے علم میں ہے ہی نہیں کہ کوئی اچھا ڈیٹا پاکستان کا کرونک ڈیزیزز کے اوپر ہے نیشنل لیول کے اوپر یا نہیں۔ تو وہ اس میں صرف یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک لمبا پروسیس ہے۔ سوسائٹیز جن میں یہ کرونک النیسز اور ان ہیلدی لائف سٹائل پاکستان جیسے ملک سے 10-20 سال پہلے شروع ہوا تھا، وہ اس مرحلے سے گزری ہیں۔ امریکہ، کینیڈا، جو یورپین ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ ساری اس مرحلے سے گزری ہیں۔ امریکہ میں مثلاً آج سے 20 سال پہلے موٹاپا جو ہے اس کی شرح 30% تھی، اور انتہائی موٹاپے کی شرح جو ہے وہ 5% تھی۔ اب جو ہے 20 سال بعد امریکہ میں موٹاپے کی شرح جو ہے وہ تقریباً 45% ہے، اور انتہائی موٹاپے کی شرح جو ہے وہ تقریباً 10% ہے۔ تو یہ اس کیوں بڑھی ہے؟ وہی غیر صحت مند طرز زندگی اپنانے سے۔ اور پاکستان جیسا جو ملک ہے، یعنی امریکہ جیسے یورپ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہ پچھلے 15-20 سال سے بہت محنت کر رہے ہیں تعلیم عامہ کی، گروپس ہیں، پبلک ایجوکیشن ہے، امریکن جو میڈیکل ایسوسی ایشن یا کینیڈین میڈیکل ایسوسی ایشن، اس طرح کے یہ سارے ادارے جو ہیں یہ کوشش کر رہے ہیں، CDC ہے، کہ لوگوں کو وہ تعلیم دے سکیں۔ ایسی پالیسیاں حکومت بنا رہی ہے کہ لوگوں کو اچھی صحت مند زندگی کی طرف راغب کیا جا سکے۔ ایسی پالیسیاں بنا رہے ہیں کہ جو غیر صحت مندانہ طرز زندگی ہے اس کے اوپر کچھ پابندیاں لگائی جا سکیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس کے باوجود ان ملکوں میں تقریباً 40 سال یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، اور اب بھی امید ہے کہ اگلے 5 سال میں یہ آہستہ آہستہ پلیٹو ہو کے اور کم ہونا شروع ہوگا۔ پاکستان میں یہ ٹرینڈ جو ہے یہ ابھی شروع کے لیول میں ہے، اور وہاں پہ کوئی یہ بھی ہوتا نہیں نظر آ رہا ہے کہ پالیسیاں بنیں گی۔ تو آپ خود امیجن کر سکتے ہیں کہ اگلے 20-30 سال پاکستان میں ان بیماریوں کی ریشو کس طریقے سے آہستہ آہستہ رائز کرے گی۔ 3 امپورٹنٹ باتیں اور جو میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم غیر صحت مند طرز زندگی اپناتے ہیں تو اس کی وجہ سے بیماریاں ہوتی ہیں، اور ان بیماریوں کی وجہ سے جو مورٹیلٹی ہے اور موربیڈٹی ہے وہ بڑھتی ہے۔ سادہ زبان میں زندگی مختصر بھی ہو جاتی ہے اور مشکل بھی ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ کے فیملی میں مثلاً شوگر رن کرتی ہے، بلڈ شوگر، تو اگر آپ خیر صحت مندانہ زندگی گزاریں گے تو ممکن ہے آپ کو 35 سال کی عمر میں بلڈ شوگر ہو جائے۔ اب آپ خود سوچیں کہ 35 سال میں اگر وہ ہو گئی تو 15-20 سال بعد آپ کو ہارٹ کی ٹربل بھی ہونا شروع ہو جانی ہے۔ تو آپ 35 سال سے ہی آپ جو ہے وہ دوائیوں کے اوپر، خوراک کے پرہیز کے اوپر یہ آپ مسئلہ آپ کا شروع ہو جائے گا۔ پھر جو ہے وہ 45 کے ہوں گے تو ہارٹ کی بیماری ہو جائے گی، وہ علیحدہ ایک مسئلہ شروع ہو جائے گا، اور اسی وجہ سے پھر لائف ایکسپیکٹنسی کم ہو جاتی ہے، یہ بندوں جو ہیں وہ ان کی زندگی کم ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بجائے اگر آپ صحت مند طرز زندگی سے اپناتے ہیں اور آپ کی فیملی میں ڈائبٹیز ہے بھی، تو ممکن ہے آپ کو 35 سال کی عمر کے بجائے 40 سال کی عمر میں یا 45 سال کی عمر میں ہو، ممکن ہے 50 سال کی عمر میں ہو، تو وہ آپ کی زندگی کی کوالٹی بہتر ہو جائے گی۔ دوسرا جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو پالیسیوں کے حوالے سے پچھلی سلائیڈ پہ بات کر رہا تھا،
کہ یہ جو کرونک النسز ہیں، یہ جو پاکستان جیسے ملکوں میں عام بندوں کو پتہ ہے، جیسے پیچسوں کی بیماریاں ہو گئی، ملیریا ہو گیا، ٹائیفائڈ ہو گیا، کرونک النسز ان سے بہت زیادہ مشکل ہیں اور بہت لمبا عرصہ معاشرے میں چلتی ہیں۔ اور ملیریا تو ہو گیا تو ٹھیک ہے، چلا جی ملیریا ہو گیا، دوائی کھائی بہتر ہو گیا، ٹھیک ہو گیا بندہ، ہفتہ چلا چاہے 6 ہفتے چلا، ٹھیک ہو گیا۔ ٹائیفائڈ کا بھی یہی ہے، ٹھیک ہے، کوئی 100 میں سے کوئی ایک آدھ بندہ مر بھی جاتا ہے ان کی کمپلیکیشن سے، لیکن دوائی کھائی پھر ٹھیک ہو گئے، 2-4 سال بعد پھر ہو گیا تو پھر دوائی کھائی تو ٹھیک ہو گیا۔ کرونک النسز جو ہیں وہ دہائیوں کے اوپر چلتی ہیں، بندے کے اندر رہتی ہیں، ٹھیک نہیں ہوتی، اور معاشرے میں بھی وہ پھر دہائیوں کے حساب سے معاشرہ ایک فیز سے گزرتا ہے اس سے۔ اگلی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جن ملکوں میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں تو علاج ملتا بھی ہے اور مساوی علاج ملتا ہے بیشتر ممالک میں۔ یہاں پہ یعنی کینیڈا میں ہر مریض جو بھی چاہے وہ دیہات میں بھی رہ رہا ہے، اس کے لیے جو ہارٹ اٹیک کے لیے جو نزدیک ایمرجنسی روم ہے وہ آدھا پونا گھنٹہ دور ہوگا زیادہ سے زیادہ، اور شہروں میں جو رہ رہے ہیں ان کے لیے ایمرجنسی روم 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹے سے زیادہ دور نہیں ہے۔ پاکستان میں اگر تحصیل لیول کے اوپر بھی کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو اس کے بچنے کے چانسز تقریباً نہیں ہیں، کیونکہ سیریس ہارٹ اٹیک ہوا تو ان کو یہی کہا جاتا ہے جی کہ مریض کو اب بڑے اسپتال لے جائیں۔ تو وہ سہولتیں جو ہیں اور مساوی سہولتیں خصوصاً کہ جن ملکوں میں صحت جو ہے وہ بزنس ہے یا اس کے لیے آپ کو پیمنٹس کرنی پڑتی ہیں، یا تو وہ تو ان ملکوں میں تو بھی یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارے میں پوائنٹس جو ہے اسی واسطے واضح کر رہا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سی راغب کر سکوں کہ آپ صحت مند طرز زندگی اپنانے کی کوشش کریں۔ اب آتے ہیں جو فیس بک کے اوپر گروپ شروع کر رہا ہوں، اور اس گروپ کا یہ ایڈریس سلائیڈ کے آخر میں ہے اگر آپ اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ گروپ جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا ہے، اس میں بنیادی رہنمائی کروں گا، اور یہ جو رہنمائی ہوگی یہ تعلیمی بھی ہوگی اور عملی بھی ہوگی۔ انشاءاللہ ہر ہفتے ایک ویڈیو لیکچر پوسٹ کروں گا، اور جو بھی ممبر ہوں گے گروپ کے ہم اس کے اوپر پھر ڈسکس کریں گے، اس میں جو سوال ہوں گے ان کو میں جواب دوں گا۔ گروپ میں انشاءاللہ اور بھی ڈاکٹر بھی ہوں گے جو اپنی رائے کا اظہار کریں گے۔ آپ کو جو کچھ پتہ ہے گوگل وغیرہ سے اس کے آپ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس ساری ڈسکشن سے عملی پوائنٹ نکال سکیں کہ جس سے ممبران جو ہیں وہ اپنی زندگی میں اپنا سکیں جس کو۔ اور پھر تقریباً چونکہ میرا ارادہ ہے کہ لگ بھگ 30-32 جو ہیں وہ ٹوٹل ویڈیوز ہوں گی، اور یہ 15 منٹ 20 منٹ کی ویڈیوز ہوں گی ٹوٹل، تو وہ یہ گروپ جو ہے ایک سیریز گروپ کی جو ہے وہ تقریباً 8 مہینے چلے گی، اور اگر یہ والا سیریز کامیاب رہی تو انشاءاللہ اگلے سال جو ہے وہ ایک اور پھر اس طریقے سے ایک سیریز کا کروں گا انشاءاللہ۔ اور تو یہاں پہ یہ والا جو ہے میرا لیکچر جو ہے یہ ختم ہوتا ہے۔ ہاں یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ گروپ جو ہے ارادہ ہے کہ تقریباً 20 فروری کو شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ اس وقت تک جو لوگ جوائن کر چکے ہوں گے اس سیریز میں صرف وہی لوگ رہیں گے، یہ گروپ میں آمد و رفت نہیں ہونی، بس ایک جو گروپ شروع ہو گیا ان کو شروع سے لے کے آخر تک انشاءاللہ ساری جو ہے تاکہ ان کی تعلیم عامہ ہو سکے۔ تو یہاں پہ یہ لیکچر ختم ہوتا ہے۔ آپ خود بھی جوائن کریں، دوسرے دوست احباب کو بھی دعوت دیں، یہ ویڈیو بھی آگے شیئر کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔